बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पीडीएम के जलसों के बारे में। पीडीएम जो कि 9 मुख्तलिफ जमातों ने मिलकर एक मिक्सचर या एक अलायंस बनाया है, ख़ासकर हुकूमत के ख़िलाफ़। उनका कहना है कि ये हुकूमत जो है वो नाअहल है, ना लायकों के हाथ में है, ना तो ये लोगों को रोज़गार दे रही है, ना तालीम का कोई निज़ाम है, ना ही ये कोई ऐसा काम जो मुल्की और लोगों के मफाद में हो कर रही है। मैशियत जो है मुल्क की वो बिल्कुल ही नीचे गिरती जा रही है। अगर ये हुकूमत मज़ीद रही तो मुल्क को मज़ीद नुकसान होगा। तो इसलिए ये इन्होंने ये एक प्लेटफार्म बनाया है ताकि तहरीक चलाई जाए इस हुकूमत को घर भेजने की। तो अगर देखा जाए तो इसमें दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। या तो ये जो पीडीएम के जलसे जुलूस हैं ये मुल्की मफाद के लिए हैं, या फिर ये इनके अपने ज़ाती मफाद के लिए। अगर तो ये मुल्की मफाद के लिए हैं तो इनकी बातें ठीक हैं कि ये हुकूमत जो है नालायक है। इस तरह की मुल्क में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे मुल्क की मैशत भी बढ़े, मुल्क तरक्की करे और मुल्क में तालीम का निज़ाम हो, यानी कि हर चीज़ जो है वो ऊपर जाती है हमें नज़र आए। तो अगर देखा जाए तो क्या इससे पहले जो हुकूमतें थीं, अगर तो उनकी हुकूमत में या उनके दौर में ये चीज़ें थी कि तालीम का निज़ाम बहुत ऊपर था, रोज़गार भी बहुत ज़्यादा था, मुल्क में इंडस्ट्री थी, हर चीज़ थी, तो फिर तो हम कहते हैं कि ठीक है जी, ये एक मुल्की मफाद के लिए ये लोग बाहर निकले हैं, जुलूस कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। और क्योंकि ये हुकूमत नाअहल थी तो इसलिए ये हुकूमत ने मुल्क को डुबो दिया है। तमाम अदारे भी बंद हो गए हैं, तमाम तालीमी निज़ाम भी धर्म भरम हो गया है, मैशत बिल्कुल नीचे चली गई है, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। लेकिन जब हम देखते हैं तो पिछली हुकूमतों को देखते हैं तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि, और इस हुकूमत को देखें तो हमें नहीं लगता कि इसने उनके सारे जो प्रोजेक्ट्स थे उनको ख़त्म कर दिया। अब अगर हुकूमती मौक़िफ़ हम देखते हैं तो उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि ये लोग अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं, अपने ज़ातियात के लिए ये एक लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि अभी मुल्क के हालात भी ऐसे नहीं हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जब पूरी दुनिया इस वबा से बीमार हो रही है और पाकिस्तान में भी इसके बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं, और पाकिस्तान में हत्ता कि अब स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं और लोगों के इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन ये ऐसी सूरत हाल में भी जानबूझ कर बाहर निकल रहे हैं, मुल्क में अफरा तफरी फैला रहे हैं। इनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद अपनी ज़ाती करप्शन वगैरह छुपाने का है या अपने मफादात की ये जंग लड़ रहे हैं। तो आज हम मुख्तसरन 3 जमातों के बारे में देखते हैं, उनमें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप जो है। तो सबसे पहले हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में ही बात करते हैं, जिनके अभी बयानात भी कल आ रहे थे कि उन्होंने कहा था जो मुल्तान में जो अभी जलसा होने जा रहा है पीडीएम का, अगर उसको हुकूमत की तरफ से रोका गया तो ये भी इनका रिएक्शन भी बहुत बुरा होगा। इन्होंने अपने कारकुनों को यहाँ तक कह दिया कि अगर आप पर डंडे बरसाए जाएं तो आपने भी आप आगे से डंडे इस्तेमाल करने, यानी कि किन पर इस्तेमाल करने के हुकूमती जो एहलकार होंगे, पुलिस हो सकती है और रेंजर्स भी आ सकती है इस तरह की। तो इन्होंने कहा कि आप मुकम्मल तैयारी रखें और उन पर डंडे वगैरह बरसाने की अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आप बरसा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने भी अपनी एक जो तालब इलम इनके मदरसों में पढ़ते हैं उनकी एक बाकायदा फ़ौज कह लें, क्योंकि उनकी वर्दियाँ भी हमने देखी हैं कि वो खाकी रंग के उनको शलवार कमीज़ बनाई होती हैं उन्होंने। तो ये मुकम्मल तौर पर एक तैयार की हुई है कि वो किसी भी हालात में अगर वो टकराना पड़े अदारों के साथ तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। हमने देखा कि मौलाना साहब खासकर ये इन दिनों फ़ौज को भी धमकियां दे रहे होते हैं कि आप अपने काम से काम रखें, हमारे काम में अगर कुछ ऐसे दखल अंदाजी की तो हम भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, इस तरह हम भी ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। अब मौलाना साहब का गुस्सा हमें जायज़ क्यों लगता है, क्योंकि हमने जब इनका बैकग्राउंड देखते हैं तो हमेशा ही हमने देखा कि ये एक प्रोटोकॉल में ही रहे हैं हमेशा को, और असम्बली का नुमाइंदा बनकर इन्होंने खिदमत की है हमेशा। हमने देखा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पहली दफ़ा हुकूमत आई तो उस वक़्त मौलाना साहब ने एक एक फितना सा फैला दिया था कि औरत की जो हुक्मरानी है वो मुल्क में, इस्लामी मुल्क में जायज़ नहीं। तो फिर जब मामला इनके साथ थोड़े तय पाए गए, इनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, तो फिर इनकी तरफ से फतवा आया कि नहीं, बाज़ औक़ात ऐसे हालात होते हैं कि
حکمرانی جائز ہو سکتی ہے. انہوں نے کچھ حوالے وغیرہ بھی دیے. تو اس طرح پھر وہاں سے ان کا یہ شروع ہوا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شپ جو ہے ان کی. تو اس طرح پھر یہ چلتے رہے. پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو اس میں بھی یہ پھر ان کے ساتھ شامل ہو گئے. تو پھر حکومت اس کے بعد پھر دوبارہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اور پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو ان کا یہ حصہ مکمل طور پر رہے. اور وہ لوگ بھی ان کی عزت کرتے تھے کہ چلیں ایک اسلامی نمائندہ ہمارے ساتھ اور لیڈر ہیں ہمارے ساتھ رہیں گے. تو اس کے بعد پھر جب مشرف صاحب کی حکومت آئی تو اس کا بھی یہ حصہ رہے ہیں. اس کے بعد جو بھی حکومت آئی یعنی کہہ لیں کہ پچھلی حکومت تک یہ ہمیشہ ہی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں اور ایسے ان میں فٹ ہوتے تھے جیسے یہ انہی کا کوئی جسم کا کوئی حصہ ہے یا انہی کا کوئی ٹکڑا ہے جو مکمل طور پر فٹ ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ. تو اب کیونکہ یہ حکومت آئی ہے تو اس نے ایک تو یہ مولانا صاحب اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکے اس دفعہ. تو زیادہ ظاہر ہے پھر ان کو یہ بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو دھاندلی کی وجہ سے سیٹ نہیں ملی اور ان سے سیٹ چھینی گئی ہے. تو ظاہر ہے جو پروٹوکال تھا جو ان کے پاس ایک کشمیر کا کمیٹی کا چیئرمین شپ تھی وہ بھی جاتی تھی. اور اب مکمل طور پر یہ کوئی پروٹوکال وغیرہ حکومتی سطح پر ان کے پاس نہیں ہے. جو ان کے پاس آسائشیں تھیں وہ ساری انہوں نے واپس لے لی. تو ظاہر ہے جب انسان سے اس طرح لی جائیں چیزیں تو پھر اس کے اندر تھوڑا ہوتا ہی ہے. اور خاص کر عمران خان صاحب کے ساتھ تو ان کی بہت زیادہ ہمیشہ سے لگتی آ رہی ہے کہ ان کو خاص کر یہی کہا ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہیں. اور آج کی تقریر میں بھی انہوں نے یہی فرمایا ہے. انہوں نے کہا یہ کشمیر کا سودا انہوں نے کر دیا ہے اور اب ہم فلسطین کا سودا نہیں کرنے دیں گے انہیں. تو مولانا صاحب چلیں کشمیر کا سودا ہوا یا نہیں لیکن فلسطین کا اور پاکستان کا کیا تعلق ہے کہ وہ یہ سودا کیسے کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کا نہ تو وہ حصہ ہے اور نہ ہی پاکستان کا کوئی تعلق ہے اس سے اور نہ ہاں پاکستان کی محبت ہے بطور ایک اسلامی ملک. اور خان صاحب کا بار بار یہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دو ٹوک الفاظ انہوں نے کہا ہے کہ میں فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ ان کے حقوق واپس نہیں دیتا. تو پھر آپ کی طرف سے اس طرح کی باتیں کرنا شاید وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں. دوسرا ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف صاحب تو ابھی جیل وغیرہ میں ہی تھے اور تو ان کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز شریف صاحبہ تو ان کے کندھوں پر ساری ذمہ داریاں آ گئی ہیں. تو وہی ابھی جلسوں کو کمانڈ بھی کر رہی ہیں ان کی لیڈ بھی کر رہی ہیں ساری. تو ان کا بھی جائز بنتا ہے حق کیونکہ وہ میاں نواز شریف کیونکہ اب ملک سے باہر ہیں اور ساری ذمہ داریاں ان پر آ گئی ہیں اور ان کا مقصد بھی حکومت کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ صرف اپنے والد صاحب کی جو ان پر کرپشن کے الزامات ہیں ان کے لیے اب یہ جواب نہیں دے سک رہے تو اس لیے یہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اور اس طرح صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ ملک میں افراتفری پیدا ہو تاکہ ملک کا نظام جو ہے وہ اس کو بگاڑنے میں یہ حصہ ڈالیں اپنا. تو وہ ان کو اس لیے بھی منع کر رہے ہیں کہ آپ نہ کریں کیونکہ ان پر بھی کرپشن کے الزامات ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ شور وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے. تو ان کا کہنا ہے کہ نہیں ہم ملک بچانے کے لیے نکلے ہیں کیونکہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی یہی کہتی ہیں کہ یہ خان صاحب جو ہے نااہل ہیں نالائق بندہ ہے یہ ہے. تو اس طرح کی وہ کافی زیادہ باتیں کرتی ہیں کہتی ہیں نہیں اس کو گھر جانا چاہیے. تو بس ان کا مقصد یہی ہے کہ اس کو گھر بھیجا جائے. یہ سلیکٹڈ ہے اس کو فوج لے کر آئی تھی تو یہ اپنے زور بازو پر نہیں آیا. تو اس پر ہم بات کرتے ہیں جلسے کرنے کا مقصد بھی ان کا یہی تھا کہ ان کو ہم نے گھر بھیجنا ہے. تو حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہم جلسوں سے اس لیے منع کر رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. چلیں اگر مریم صاحبہ سے ہم چھوٹا سا سوال کر لیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ابھی انگلینڈ میں ہیں. چلیں وہ جیسے بھی گئے واپس نہیں آئے. چلیں کبھی نہ کبھی آ جائیں گے. تو آپ کو بھی ہے کہ ہماری حکومت آئے گی تو ان کو واپس لے آئیں گے. تو چلیں کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں اور خاص کر یورپ میں یہاں پر بیلجیم میں آج بھی لاک ڈاؤن ہے اور دوسرے ممالک بھی یورپ کے ایسے ہیں کہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے گیدرنگ سے. آپ 4 لوگ سے زیادہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر ہر بندہ وہ چاہے مسلم لیگ کا ہے پیپلز پارٹی کا ہے وہ سارے اس چیز کی پابندی کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب انگلینڈ میں آزاد ہیں ٹھیک ہے. اگر وہ جلسہ کر کے دکھا دیں اپنا سیاسی جلسہ کر کے دکھا دیں ابھی یہاں آپ کے نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے پورے یورپ میں بہت زیادہ لوگ ہیں یہ ہمت کریں اور جلسہ کر کے دکھا دیں. یہاں پر یہ کبھی بھی جلسہ نہیں کر سکتے کیونکہ حکومت نے 4 لوگوں سے زیادہ
جمع ہونے پر پابندی لگا رکھی ہے، یہ کبھی نکل ہی نہیں سکتے. اگر نکلیں گے اور ان کو ہو سکتا ہے اندر کر دیں یا ایسے جرمانے بھاری جرمانے کریں گے، یہ اپنے کئی سال لگ جائیں ان کو کرتے. یہاں پر تو یہ لوگ پابندی کر رہے ہیں، لیکن جب پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ کیونکہ وہاں پر صحت کا نظام بھی یہ ایسا ہے کہ لوگ بیمار زیادہ ہوں گے تو مشکل ہو جائے گی کہ ان کو ٹھیک کیسے کیا جائے. اگر یہ اس وجہ سے جلسے روکے جا رہے ہیں تو حکومت تو ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ جلسے کریں، آپ کا حق بنتا ہے، جمہوری حق ہے آپ کا، جلسے کریں، لیکن ابھی یہ ٹائم نہیں ہے جب یہ جلسے کریں. پیپلز پارٹی کی آپ دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کا چلے دیکھ لیں، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ یہ نالائق ہیں اور یہ حکومت نہیں چلا رہے. چلے ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات. آپ چلے کراچی کے سندھ کے اندر آپ لوگ کتنی دہائیوں سے حکومت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سندھ میں ایسے کون سے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، ایسی کون سی ترقیاتی کام کر دیے ہیں جسے کہیں کہ ہاں واقعی آپ نے سندھ کو تو یورپ کے کسی بھی ملک سے زیادہ بہتر بنا دیا ہے، اور یہ حکومت ہے یہ نہیں چلا سکتی. تو پھر چلیں لوگ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اس کو بھی ٹھیک کر دیں. اب سندھ کے حالات دیکھ لیتے ہیں. وہاں پر اگر اسکول ہیں تو اساتذہ نہیں ہیں، اگر اسپتال ہیں تو ڈاکٹر نہیں ہیں ادھر. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو نہ دوائیاں ملتی ہیں، نہ وہاں پر پینے کا پانی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اور سب سے اہم جو سب سے بڑا شہر، دنیا کا سب سے فیمس شہر کراچی، جو دنیا کے بہترین شہروں میں جس کا شمار ہوتا تھا، روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، اس کی حالت دیکھ لیں. یہ آپ کی حکومت کے انڈر آتا ہے تو اس کی حالت دیکھ لیں آپ، پھر آپ دوسروں کی بات کریں. اور دوسرا ہم آتے ہیں، آپ چلیں آپ کی ایک بہن کی منگنی ہوئی تھی، اس کی مبارک ہو آپ کو بھی. تو اس پر دیکھیں کیسی منافقت ہے یہ کہ وہاں پر آپ لوگوں کی طرف سے آیا کہ کرونا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، جس بندے نے منگنی میں آنا ہے اس کی کرونا کی رپورٹ ہمیں پہلے ای میل کرے گا، ہم دیکھیں گے اس کو، پھر اس کو اجازت ہوگی کہ آئے. یعنی آپ کے گھر میں اگر کسی نے آنا ہے، آپ کے پروگرام میں کسی نے آنا ہے، اور وہ آنا بھی کس نے ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں نے آنا ہے، یہ عوام نے نہیں آنا تھا منگنی میں، ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے لوگوں کے آپ نے کہا کہ کرونا کا ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ بیمار نہ ہوں. اور لیکن جلسے پہ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں. غریب عوام بیمار ہوتی ہے ہوئے، اس سے آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ نے اپنا. تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ آپ کا اپنا ذاتی مفاد ہے، کوئی ملکی مفاد کیا ہے. آپ کی حکومت ہی کبھی حکومت لوگوں نے پوری نہیں کی، آپ نے پوری مدت کی، 5 سال حکومت تھی آپ کی. آپ نے تو وہ بی بی کے قاتل بھی ڈھونڈ نہیں سکے. اور کوئی ایسا ترقیاتی کام بتا دیں، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ یہ آپ کی پارٹی کا، کس بندے کو روٹی دی ہے، کپڑا دیا ہے، مکان دیا ہے آپ نے؟ کوئی روزگار کا کوئی ایسی آپ نے انڈسٹری لگا دی ہے، کوئی تعلیمی نظام ایسا بہتر بنا دیا. تو بالکل ہی آپ کی کارکردگی تو پھر بالکل ہی زیرو تھی. تو آپ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ لوگ ساتھ آئے ہیں آپ، اور اس جماعت کے ساتھ ہیں جن کا وہ اتنا زبردست آپ کی دشمنی تھی. آپ میاں صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، میاں صاحب آپ کے بارے میں کیا کہتے تھے. چلیں یہ تو ساری دنیا کا پتہ ہے، لیکن یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. جب آپ اپنی حکومت میں آپ کچھ نہیں کر سکے، آپ لوگوں کا بھی یہی کہتے تھے. آپ لوگوں کے تو وزیر اعظم پر کرپشن کے الزام تھے. گیلانی صاحب جو اپنا مکان گروی رکھ کر الیکشن لڑے تھے، بعد میں تو انہوں نے پھر بم پروف دیواریں تک بنا لی اس کی، اور مزید جائیداد بنا لی. راجہ اشرف صاحب جن پر اتنا بڑا اسکینڈل تھا بجلی گھروں کے چوری کا، تو وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے آتے ہی اپنے گھر کو وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دے دیا. اب یہ تو آپ لوگ کرتے ہیں کہ جب آئے تو اپنی جیبیں بھری. تو ہو سکتا ہے اس حکومت کے بارے میں بھی آپ کے ایلیگیشن جو ہیں وہ ٹھیک ہوں. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں ملکی مفاد کیا ہے. آپ کی جو پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت بنی تھی جب بڑوہ صاحب کے دور میں، تو لوگوں کا ہجوم، یعنی کہ لوگ فوج در فوج آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے. انہوں نے کہا کہ چلیں یہ غریبوں کی پارٹی. لیکن آپ دیکھیں اب آپ تک آتے آتے یہ آپ کے گھر کی ایک پارٹی رہ گئی ہے. اس میں تو نہ کسی دوسرے بندے کو آپ نے شامل ہونے دینا ہے، اور نہ ہی کبھی ہو سکے گا. اور آج کے جلسے میں آپ نے نئی انٹری کروا دی آصفہ بھٹو کی. اس کا مطلب آپ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ بھاجان کہ یہ جو پارٹی یہ ہماری ذاتی ہے، اور اس میں ہمارے ہی اولاد جو اس نے آگے آنا ہے. تو آپ لوگ جتنے بھی اس کی کریں گے، لیکن آپ انہیں ایک ہاتھ تک آگے تک جانا ہے اس پارٹی میں. ایسا ہی نون لیگ کا بھی ہے، ان کے بھی مسلم لیگ کے آگے نون لگایا، نواز شریف کی پارٹی ہے. اب جب آپ کے ذاتی نام کی پارٹی ہوگی یا آپ کے خاندان کی پارٹی ہوگی، تو اس نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے یا پہلے کیا کیا جب آگے آ جاتے ہیں. آپ کی بات مان لیتے ہیں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ چلیں اگلے مہینے
خان صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے پاکستان سے، مریم صاحب اب وزیر اعظم بن جاتی ہیں بلاول بھٹو، تو ان کے پاس ایسے کیا گدڑ سنگھی ہے، یہ آتے ہی ان کے پاس کیا ایسے کیا قابلیت ہے ان کی کہ یہ ملک کو راتوں رات اٹھا دیں گے؟ ان کو تو مریم نواز شریف صاحبہ نہ تو آپ کبھی الیکشن جیتی ہیں، نہ ہی آپ نے کبھی الیکشن میں آئی ہیں، سیاست کے ساتھ چلیں آپ کی انٹری ہوگی ہے، ادھر بلاول بھٹو صاحب کی بھی ہوگی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ آپ ملک کو ترقی میں ایسا کام کریں گے کہ راتوں رات جو ہے وہ یورپ بن جائے گا ملک؟ اگر ہے تو آپ بتائیں جلسوں میں آپ نے سوائے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے کبھی کوئی ہم نے آپ کی بات سے کوئی پلاننگ سنی نہیں آپ کی، کوئی آپ نے ملک کے نوجوانوں کے لیے، روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، خارجہ پالیسی کے لیے کیسے کریں گے کیسے؟ اب مولانا صاحب کا بھی سنا ہے، وہ بھی ڈنڈوں کی بات کر رہے تھے کہ ہم کو یہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے، کوئی کسی نے بھی ملک کی بات نہیں کی، لوگوں کو آپ اکٹھا کرنے ہیں، ان کو مزید بیمار کریں گے۔ اب ایسی بات کیا ہوگی ہے کہ آپ لوگ پورے کا پورا آپ نے ایک بنا دیا، ماحول بنا دیا کہ یہ حکومت کو گھر جائے۔ اب ایسی کیا بات، حکومت نے ایسی کیا کہ 2 سال میں کیا کریں گے؟ ابھی ان کو ٹائم تو پورا نہ دیں، اس کا 5 سال میں اگر یہ کچھ نہ کر سکے تو عوام بیٹھی ہے ادھر، وہ ان کو ریجیکٹ کر دے گی۔ اگر آپ لوگوں نے کوئی اچھا منصوبہ سامنے رکھا تو لوگ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لے گئے، لیکن آپ 9 جماعتوں میں سے کون آگے آئے گا؟ آپ تو جب الیکشن ہوں گے تو پھر دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے۔ تو اب یہ پاکستانی عوام کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک موروثی سیاست، موروثی پارٹیوں کے پیچھے بھاگیں گے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے ابھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کی اولاد آئی ہے انہوں نے کہا جی یہ پارٹی ہمارے باپ نے بنائی تھی تو ہم اس کے وارث ہیں، نہیں، اس میں جو اہل ہوگا تو وہی آگے آئے گا۔ اگر یہ اس میں بھی اہل لوگ آگے نہیں آئیں گے اور کل عمران خان صاحب کے بچے ادھر آتے ہیں تو ظاہر ہے ہم بھی ان کے خلاف بات کریں گے کہ یہ کون سی پارٹی ہے، لیکن ہاں ابھی ان کو 2 سال ہوئے ہیں، مزید ظاہر ہے ان کو ٹائم لگے گا۔ یہ کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ کسی نون لیگ کی ہوتی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے، اس کے دور میں بھی یہی حال ہونے تھے جو آج خان صاحب کی حکومت میں ہے، تو اس کو تو ٹائم لگے گا، یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا، پورے کا پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو اس ملک کو ہم کہیں گے 1 سال میں، 2 سال میں یا 5 سال میں ٹھیک ہو جائے، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کا اسٹرکچر وغیرہ ایسی حکومتیں آئیں جو اس کا بنا دیں کہ ہاں منصوبے ایسے بنائیں کہ یہ چلیں 5 سال میں نہیں 10 سال میں یہ ملک کو اپنے پاؤں پر ہم نے کھڑا کر دینا۔ تو ناظرین آج ہم یہی ہمارے پاس ٹاپک تھا، تو ہم نے سوچا کہ چلیں یہ بتا دیں کہ جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں یہ کیا یہ ملکی مفاد کی خاطر ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی ذاتی مقاصد شامل ہیں؟ تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو آئندہ پھر آپ کے سامنے کسی پروگرام میں آئیں گے، تو ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔